आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों की खिदमत में पीर साहब का एक और नया बयान लेकर आया हूँ, जिसका उन्वान है अल्लाह ताला के नेक बंदों में शामिल होने का तरीका। इसमें पीर साहब हमें अल्लाह ताला के नेक बंदों में शामिल होने के तरीके के बारे में बयान फरमाएंगे। तो चलिए आइए सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। लफ्ज़ है अरबी का सलूक, माना होता है रास्ता, और सालिक कहते हैं उस रास्ते पे चलने वाले को। सलूक रास्ता हुआ और सालिक जो उस रास्ते पे चलने वाला हो। और एक लफ्ज़ है जज़्बा। जज्बा कहते हैं कि किसी की तरफ इंसान जज्ब को महसूस करे, खिंचा चला जाए। उससे लफ्ज़ बना मजजूब। आम लोग समझते हैं कि मजजूब कहते हैं उस बंदे को जो नीम बरहना होता है, नीम पागल होता है, उल्टी सीधी हरकतें करता फिरता है, वो मजजूब होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मजजूब का लफ्ज़ जज्बे से बना है। जिसके अंदर खिंचाव होगा अल्लाह की मोहब्बत का, उसको मजजूब कहेंगे। इंसान के ऊपर दो तरह की कैफियतें होती हैं। कभी तो वो खुद अल्लाह की तरफ आगे बढ़ता है, नमाजें पढ़ता है, जिक्र करता है, आमाल सालिहा दौड़ दौड़ के करता है, गुनाहों से बचता है। अब ये अपनी मेहनत से अल्लाह के करीब होना चाहता है, इसको सालिक कहेंगे। और कभी ऐसे होता है कि अल्लाह ताला किसी बंदे को अपनी तरफ खींच लेते हैं। जिसको अल्लाह ताला अपनी तरफ खींच लें, अल्लाह की नजर इनायत पड़ जाए, उसको मजजूब कहते हैं। तो दुनिया का हर इंसान या तो सालिक मजजूब होगा या मजजूब सालिक होगा। क्या माना? कि इब्तदा में तो अपने शौक से आगे बढ़ा, फिर अल्लाह को उसकी मेहनत पसंद आ गई और अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हुई और अल्लाह ने उसको पकड़ के खींच लिया अपनी तरफ। तो यह है सालिक मजजूब। और बाद लोग मजजूब सालिक होते हैं। पहले अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनको अपनी तरफ खींचते हैं, फिर जब उनको अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है तो वो लोग भी अपने शौक से और आगे बढ़ते हैं, तो वो मजजूब सालिक हुए। एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह। डाकुओं के सरदार थे। उनका नाम सुन के लोग कांपते थे। अगर कहीं से सफर करना होता था तो वो कहते थे कि नहीं, हम रात को उस तरफ सफर नहीं कर सकते कि फुज़ैल बिन अयाज रास्ते में हमें लूट लेगा। यानी डाकू ही नहीं थे बल्कि डाकुओं के सरदार थे। एक रात इन्होंने एक काफिले को लूटने का प्रोग्राम बनाया। जब उनका माल लूट रहे थे तो काफिले में एक शख्स कुरान पाक की आयत की तिलावत कर रहा था। उसने कुरान पाक की आयत पढ़ी, अलम याअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि व मा नज़ला मिनल हक़। क्या ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के खौफ से डर जाए? ये आयत फुज़ैल बिन अयाज के दिल पे आके तीर की तरह लगी और दिल ने कहा कि देखो, ये नसीहत मेरे लिए है कि क्या वक्त नहीं आया कि दिल अल्लाह के डर से। इन्होंने माल भी वापस कर दिया और तौबा भी कर दी। जब जिंदगी की तरतीब बदली तो अल्लाह ने इनको खूब तरक्की दी और हत्ता के अपने वक्त के औलिया में से बड़े वली समझे जाते थे। तो ये मजजूब सालिक हुए। अल्लाह ने अपनी तरफ खींचा, मुतवज्जे किया,
اور پھر اس راستے پر اپنی محنت سے یہ چل پڑے۔ ایک اور بزرگ تھے، ان کا نام تھا بشر، شراب پیتے تھے۔ ایک مرتبہ نیم بے ہوشی کی حالت میں جا رہے تھے، جیسے شرابی آدمی ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑے ہوئے دیکھا، اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب کچھ تھوڑا بہت ہوش تو تھا، دل میں خیال آیا یہ تو میرے مالک کا نام ہے، احکم الحاکمین کا نام ہے، اور یہ زمین پہ پڑا ہوا ہے، یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا لیا اور دیوار کے اندر ایک سوراخ تھا، اس کے اندر ڈال دو، یعنی جیسے سوراخ کے اندر کوئی چیز پھنسا دیتا ہے، انہوں نے اس کاغذ کو اوپر پھنسا دیا۔ اللہ کو یہ بات پسند آ گئی۔ وقت ایک ولی تھے، ان کو الہام ہوا کہ بشر کو کہہ دو جا کے کہ تم نے میرے نام کو پاؤں سے لے کے سر تک اٹھایا، میں تمہارے نام کو فرش سے لے کے عرش تک اٹھا دوں۔ بس یہ پیغام ملا اور ان کی اسی وقت حالت بدل گئی، اور انہوں نے نیکی کی زندگی شروع کر دی، شراب چھوڑ دی، گناہ چھوڑ دیے۔ یہ بڑے اولیاء میں سے گزرے۔ ان کی خاص بات تھی، جوتا نہیں پہنتے تھے، ننگے پاؤں چلتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جوتا نہیں پہنتے، ننگے پاؤں؟ کہنے لگے بھی جب میں نے توبہ کی تو قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ نے فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ جب کوئی فرش بناتا ہے تو اس کے اوپر بندے جوتے کے ساتھ نہیں چلتے کہ خراب نہ ہو جائے۔ یہ تو احکم الحاکمین نے فرش بنایا، میں جوتے کے ساتھ کیسے چلوں؟ تو ننگے پاؤں ہی چلتے تھے۔ ان کی کیفیت تھی اپنی۔ ننگے پاؤں چلنے والے کو حافی کہتے ہیں، تو ان کا نام پڑ گیا بشر حافی، وہ بشر جو ننگے پاؤں چلتا ہے۔ یہ حافی قرآن پاک کا لفظ ہے۔ حافین من حول العرش۔ ایک مرتبہ ایک گدھے والا جا رہا تھا، گدھے نے راستے کے درمیان میں کھڑے ہو کے لید کر دی، پیشاب کر دیا۔ وہ گدھے والا رونے لگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے لگتا ہے بشر حافی فوت ہو گئے۔ آپ کو کیسے لگتا ہے؟ اس نے کہا بس میرا دل کہہ رہا ہے کہ بشر حافی فوت ہو گئے۔ پتہ کیا تو واقعی بشر حافی فوت ہو گئے تھے۔ لوگوں نے پوچھا بھئی تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ وہ کہنے لگا کہ میں اکثر دیکھتا تھا کہ میں اپنے گھوڑے کو لے کے، گدھے کو لے کے جا رہا ہوتا تھا، تو گدھے نے اگر پیشاب گوبر کرنا ہوتا تھا تو یہ راستے کے درمیان سے بالکل گلی کے ایک سائیڈ پہ ہو کے پیشاب، یعنی راستے کے درمیان گوبر نہیں پھیلاتا تھا۔ تو میں سوچتا تھا کہ اللہ کا ایک ولی ننگے پاؤں چلتا ہے، اللہ نے جانوروں کو حکم دے دیا ہے کہ تم راستے کے درمیان میں گوبر مت پھیلاؤ، کنارے کے اوپر ہو کر کرو۔ آج میرے گدھے نے راستے کے درمیان پیشاب کیا تو میں سمجھ گیا کہ وہ پیدل چلنے والا آج دنیا سے چلا گیا، اور واقعی وہ فوت ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوتی ہے۔ تو وہ بشر حافی شرابی تھے، اللہ نے کھینچا، پھر جب کھنچ گئے تو پھر انہوں نے خود بھی مجاہدہ شروع کر دیا، تو وہ مجذوب سالک بن گئے۔ تو کچھ بندے سالک مجذوب ہوتے ہیں اور کچھ بندے مجذوب سالک ہوتے ہیں، اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح دو لفظ اور بھی مشہور ہیں، ایک مرید اور ایک مراد۔ مرید کہتے ہیں عاشق کو اور مراد کہتے ہیں معشوق کو۔ مرید کہتے ہیں عاشق کو اور مراد کہتے ہیں معشوق کو۔ آپ کا کوئی دوست آپ کو شہر میں ملا بڑے عرصے کے بعد،
آپ لوگوں نے مل کے دورہ حدیث کیا تھا، تو بہت خوشی ہوئی آپ کو. وہ آپ سے محبت کرتا تھا، تعلق رکھتا تھا. تو کہتے ہیں جی کہ ابھی تو ٹائم کم ہے، آپ کہاں رہتے ہیں مجھے بتائیں، کسی وقت مل کے بیٹھیں گے تو آپ سے تفصیلی بات کریں گے. آپ کہتے ہیں یار شوگر مل کے قریب ایک مدرسہ ہے، معہد الفقیر اس کا نام ہے، وہاں میں پڑھاتا ہوں، جب کبھی موقع ملے تو آ جانا، پھر ہم وہاں مل بیٹھے. تو آپ نے اس کو ایڈریس بتا دیا کہ بھئی آ جانا. پھر آپ کو ایک اور آدمی ملا، وہ ایسا آدمی تھا کہ آپ کو اس سے محبت تھی، آپ کو تعلق تھا، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں، بات چیت کروں. تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کہتے ہیں یار میرے ساتھ مدرسے چلو، کھانا بھی آپ کو ہم کھلائیں گے اور تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کے پھر آپ آ جانا. تو آپ اس کو ہاتھ پکڑ کے مدرسے میں لے کے آتے ہیں. تو دونوں میں فرق ہوا نا. ایک کو آپ نے پتہ بتا دیا تھا کہ وہ ملنے آ جانا، اور دوسرے کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے ساتھ لے آئے ملنے کے لیے. وجہ کیا تھی کہ پہلا شخص مرید تھا اور دوسرا شخص مراد تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عاشق تھے. وہ کوہ طور پر پہنچے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کی خاطر. یعنی چاہت کن کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی تھی، عاشق جو تھے. جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلوایا معراج پر، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب نبی علیہ السلام میرے پاس ملنے کے لیے آئے، نہیں، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے ایک رات میں مسجد اقصی تک. یہاں وہ ملاقات کے لیے آئے، اور یہاں فرمایا کہ نہیں اللہ ان کو لے گیا، اس لیے کہ یہ مرید تھے اور وہ مراد تھے. موسیٰ علیہ السلام مرید تھے، اللہ سے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ میرا مجھے شرح صدر فرما دے. اور نبی علیہ السلام اللہ کے مراد تھے. چنانچہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کہ میرے محبوب کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں فرما دیا؟ وہاں دعائیں منگوائیں اور یہاں خود فرما دیا کہ ہم نے تو آپ کا شرح صدر کر دیا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی دو بہت خاص ہیں. ویسے تو مسجد نبوی میں 99 نام لکھے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کے، لیکن دو نام خاص ہیں، ایک احمد اور ایک محمد. یہ دو نام رکھے گئے. جو نبی علیہ السلام کا نام احمد ہے نا، اس کا تعلق محبوبیت کے ساتھ ہے، مراد کے ساتھ ہے، کہ نبی علیہ السلام اللہ کی مراد تھے، محبوب تھے. اور جو محمد ہے اس کا تعلق عاشقی کے ساتھ ہے، کہ نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب بھی تھے مگر اللہ کے محب بھی تو تھے. اس لیے تو نبی علیہ السلام راتوں کو اتنی تہجد پڑھتے تھے حتیٰ یتورمت قدماہ، قدمین مبارک پہ ورم آ جاتا تھا، اتنا لمبا تہجد میں کھڑے رہتے تھے. اور آپ فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو دیکھیں شکر گزار بندہ بننا یہ مرید کا کام ہوتا ہے. اور نبی علیہ السلام عبادت کرتے تھے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو محمد نام کے وجہ سے نبی علیہ السلام اللہ کے مرید تھے، اور احمد نام کی بدولت نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مراد تھے. تو آپ محب بھی تھے، محبوب بھی تھے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
محبین کے بھی سردار ہیں اور محبوبین کے بھی سردار ہیں. دونوں نعمتیں ان کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی. کبھی آپ نے غور کیا ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا اس کی ہر رکعت جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی شکل بنتی ہے. ہر رکعت کیا بنتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی کی شکل بنتی ہے. آپ جب قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ میم کا حرف بن رہا ہوتا ہے. قیام میں ایسے میم ایسے ہی ہوتا ہے نا، یوں لکھتے ہیں. تو قیام کی حالت میں ہم میم کے حرف کی شکل بناتے ہیں، پھر رکوع کی حالت میں ہم ہا کی شکل بناتے ہیں، اور پھر جب سجدے میں جاتے ہیں تو پھر میم کی شکل، اور جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو دال کی شکل بنتی ہے. تو ایک رکعت مکمل ہونے پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کی شکل ہم بنا لیتے ہیں. اللہ کو یہ پسند ہے، میرے بندو تم میری عبادت کرو لیکن تمہاری عبادت کرتے ہوئے مجھے بھی میرا محبوب یاد آئے گا. ایک نقطہ اور بھی آج آپ کے سامنے کھولیں کہ محبوبیت جو ہوتی ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے محبوبیت ذاتی اور ایک ہوتی ہے محبوبیت صفاتی. محبوبیت ذاتی اور محبوبیت ذاتی تو یہ ہے کہ ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے اور ہمیں اللہ ضائع ہونے سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. تو جی دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا آج کا بیان کا عنوان تھا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کا طریقہ. اس میں پیر صاحب نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کے طریقے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. امید کرتا ہوں کہ آج کا بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ بہت جلد میں ایک اور نئے بیان کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.